बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुलाई की 22 तारीख है, हफ्ते का पहला दिन है। अहम तरीन खबर ये सबसे पहले शामिल करें कि बैरिस्टर गौहर, पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ पर छापा मारा गया। क्या कुछ हुआ है, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया ईमान मजारी की दरख्वास्त पर, और अदालत के एक हुक्म देने की देर थी कि अहमद जंजुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा अहमद जंजुआ, अब वो सामने आ गए हैं। पता ये चल रहा है कि अहमद जंजुआ जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिए गए फौरी तौर पर। जब ये जज साहब ने हुक्म दिया, उससे पहले अहमद जंजुआ लापता थे। उनके बारे में कहीं से भी ये मालूम नहीं हो रहा था कि उन्हें लेकर कौन गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। अब पता चल गया, क्या पता चला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। खलीलुर रहमान कबर साहब, उनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये तरीक़ा है, मैंने ख़ुद देखा है। मैं ख़ुद जब मुलाकातों के लिए लाहौर में लेक सिटी में उनके घर गया हूँ, तो खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो लेट नाइट काम करते हैं, सुबह तक जागते हैं, सुबह सोते हैं 7-8 बजे। तो इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है कि खलील साहब जो हैं वो किसी से मिलने सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 4:40 पे चले गए एफआईआर के मुताबिक। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उनको हनी ट्रैप ही किया गया, ये पुलिस दावा कर रही है। खलील साहब खुद इस सिलसिले में अभी तक मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि खलील साहब की नाज़ेबा वीडियो या तस्वीर मौजूद हैं, और ये कैसे बनी हैं, क्या हुआ है, इस बारे में भी मालूमात सामने आ रही हैं। ये भी अभी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बहुत ज़्यादा धमाकाखेज़ चीज़ें हैं हमारे सामने। इसके अलावा सुहेल ज़फ़र चट्ठा, ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर कि जिन पर पंजाब में पुलिस फंड में करप्शन का इल्ज़ाम लगा, इनके हवाले से, और बड़ा इल्ज़ाम था, कुछ 2 अरब 90 करोड़ के आसपास की बात हो रही थी। इनके हवाले से एक बड़ा फ़ैसला हुआ। चट्ठा साहब को इससे पहले अवार्ड भी दे दिया गया है, जो हमारे कौमी एजाज़ात हैं। अब ये फ़ैसला क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात रऊफ हसन की और बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गिरफ्तार हुए, रऊफ हसन गिरफ्तार हुए। हुआ ये कि पुलिस पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ इस्लामाबाद में, वहां पहुंचकर अंदर दाखिल होकर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त 12:48 मेरे लैपटॉप पर हो रहे हैं। तो अभी तक तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ भी सामने नहीं आया कि किन मुकदमात की बुनियाद पर बैरिस्टर गौहर को, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया है। हमने इस्लामाबाद पुलिस से इंक्वायरी भी किया, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ने ऑफिशियली गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, लेकिन फुटेजेस आ गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखने में आई कि पुलिस ने पूरे सेंटर की, इस्लामाबाद मरकज़ की तलाशी ली, और तलाशी लेने के बाद पुलिस ने वहाँ से कंप्यूटर्स भी मुंतकिल किए हैं अपनी गाड़ियों में डालकर, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अहमद जंजुआ जो हैं उनसे धमाका खेज़ मवाद मिला है, ये भी हमें पता चलता है पुलिस के दावे के मुताबिक। और जिस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं तो इसकी टाइमिंग ये है कि कुछ ही देर में, अभी तो 1 बजने वाला है, कुछ ही देर में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बाज़गश्त फ़िज़ाओं में है, और कल वफाकी काबीना का इजलास है मंगल के रोज़, और वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है वो हमारे सामने आएगा कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। और हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ियों ने, जिन्हें हम देखते हैं ना कि वो मखसूस किस्म की बातें करते हुए नज़र आते हैं, कल भी कुछ सहाफ़ी नज़र आए, वो एक ही जैसी बातें कहते हैं कि इमरान खान ने पहला वार इस पर किया, दूसरा वार इस पर किया, तीसरा वार इस पर किया, चौथा वार इस पर किया। तो अखलाक पर वार किया, इमरान खान ने मईशत पर वार किया, इमरान खान ने खारजा ताल्लुकात पर वार किया, इमरान खान ने दिफाई इदारे पर वार किया। अच्छा, ये एक बाकायदा चेन ऑफ थाट्स है। ये चेन ऑफ थाट्स जो है ये मुख्तलिफ लोगों की बिल्कुल एक जैसी हो जाए। जैसे
ایک صاحب ہیں PMLN کے رہنما، سوشل میڈیا پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بھی طارق مقصود غالباً ان کا نام ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ کی بھی، حسن ایوب صاحب کی بھی چین آف تھاٹس بالکل ایک جیسی ہو جائے، یعنی کچھ وہ نا کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، تو پھر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ایک جیسے کپڑے یہ کیسے ہو گیا، تو بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہوا۔ تو اب ان تمام حالات میں یہ گرفتاریاں، اور اس سے پہلے ایک سوشل میڈیا کا بڑا نام پاکستان تحریک انصاف کا گرفتار ہونا، اور دھماکہ خیز مواد والی بات، تو یہ تو حکومت بار بار کہہ رہی کہ دہشت گرد جماعت ہے PTI، تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور زیادہ شدت کے ساتھ، جس کا اعلان کیا گیا تھا عطا تارڑ کی جانب سے۔ اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا گو اہیڈ دے چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے وزیر اطلاعات اگر یہ کر رہے تھے تو سب کا گو اہیڈ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سندھ میں موجود رہنما نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو ہوا ہے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کی شکل میں، یہ رسمی کارروائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری معلومات کے مطابق، یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری مرکزی قیادت جو ہے وہ اس سلسلے میں پہلے ہی رضامند ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگلے 2 سے 3 روز میں 4 روز میں آپ کے سامنے خبر آئے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے وفاقی کابینہ آگے بڑھے گی۔ معاملہ عدالت تک جانا ہے، اس لیے یہ اس کے بات پر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوگا، لیکن بہرحال بہت بڑی خبر، دونوں کی گرفتاری اور اسلام آباد مرکز سے چیزیں اٹھایا جانا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ جو وابستگی کے فارمز ہیں، حلف نامے ہیں، ان کے لیے گئے تھے، لیکن معلومات تو یہ ہیں کہ وہ شاید جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ابھی سامنے آتا ہے ہمارے کہ کیا ہوگا اس وقت، اس اہم ترین موقع پر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ اب آ جائیے جو احمد جنجوعہ بازیاب ہوئے، ہوا کیا احمد جنجوعہ کے بازیاب ہونے کے معاملے میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم دیا کہ بازیاب کریں، اور انہوں نے جب بڑا حکم دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار یہ کرتی ہے، محسن اختر کیانی صاحب ہوں، ان کے علاوہ ارباب طاہر صاحب ہوں، طارق جہانگیری صاحب ہوں، وہاں پر بابر ستار صاحب ہوں، وہ فوری طور پر جس طرح سے بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوتے ہیں، حکومت ہلتی ہے اور ہمیں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے ان جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ ہم نے مہم بھی چلتی ہوئی دیکھی حکومت کے لوگوں کی جانب سے۔ تو جیسے ہی جج صاحب کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آئیں تو ہوا یہ کہ احمد جنجوعہ جو ہے ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے وہاں پر غالباً طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت تھی، اس نے 7 روز کا جسمانی ریمانڈ احمد جنجوعہ صاحب کا دے دیا، اور پتہ یہ چلا کہ احمد جنجوعہ سے ملا ہے دھماکہ خیز مواد، اور ان کے کالعدم تنظیموں سے بھی تعلقات ہیں، اور ان کو مزید تفتیش کے لیے اور مزید ریکوری کے لیے جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا جائے۔ پولیس نے استدعا کی، یہ استدعا پولیس کی منظور ہوئی، 7 روز کا جسمانی ریمانڈ احمد جنجوعہ کا دے دیا گیا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی سچویشن ہے۔ اس سچویشن میں آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں جا رہی ہے، ان حالات میں کہاں جائے گی، کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ آہستہ میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید بڑی تیزی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے گراؤنڈ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، اب ہم NOC کی طرف نہیں جائیں گے، عدالتیں NOC نہیں دے رہی۔ ابھی بھی شعیب شاہین صاحب بھی عدالت میں یہ بحث کر رہے تھے کہ لبیک والوں کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جج صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے آپ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے خیبر پختونخوا میں کوئی ایک مقدمہ بھی بنایا ہو تو ہمیں بتاتے۔ تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال عدالت سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو اظہار رائے کی آزادی کے معاملے میں جو ریلیف مل رہا ہے، اس کے بعد جو حکومت کرتی ہے پھر کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے۔ سہیل ظفر چٹھا DG اینٹی کرپشن، ان پر معاملہ تھا 2 ارب 90 کروڑ کی کرپشن کے الزام کا، اور یہ ریفرنس تھا۔ تو اب چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ جو ریفرنس واپس لینے کی درخواست ہے، یہ سب بند کرنے کی، وہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ بھی دائر کر دی گئی ہے، اور جو منظوری ہے چیئرمین صاحب نے وہ دے دی ہے کہ ریفرنس واپس لے لیا جائے۔ سہیل ظفر چٹھا پر جب یہ الزام لگا تھا، اس کے بعد سہیل ظفر چٹھا پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اور مبینہ طور پر انہوں نے وہاں سے درخواست دی تھی کہ میری چھٹیاں منظور کر لی جائیں۔ چھٹیوں کی درخواست مسترد ہو گئی تھی۔
پھر اس کے بعد سہیل ظفر چٹھا واپس آئے پاکستان 16 مہینے کی حکومت میں پی ڈی ایم کی، جب عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تھی. پھر سہیل ظفر چٹھا صاحب کی اہم ترین پوسٹنگز ہوئیں اور سہیل ظفر چٹھا صاحب پھر ڈی جی اینٹی کرپشن بن گئے. ان کے ساتھ سابق ڈی پی او گجرات کے یہ رائے اعجاز اور سابق ڈی پی او کامران ممتاز، ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا تھا 2 ارب 90 کروڑ کا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو 16 ماہ کی حکومت میں ہوا، جو 6 مہینے کی حکومت میں ہوا، تو انہی دنوں میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بھی اور آئی جی پنجاب صاحب کو بھی، if I'm not mistaken، تو وہ وہاں پر ہوا یہ کہ ان کو قومی اعزازات بھی دیے گئے. ہم نے یہ دیکھا تو ان کو پہلے اعزازات وغیرہ دیے گئے. اب یہ جو 2 ارب 90 کروڑ کا اسکینڈل تھا، جو ریفرنس تھا، بلکہ یہ بھی بند ہو رہا ہے. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف سرو کیا تھا تو ان کو اب اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، انہیں انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن میں یہ لوگ استعمال ہوئے. اب یہ منظوری ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی ہوئی ہے بڑے بڑے مقدمات کی، پی ڈی ایم کے اپنے لوگوں کے مقدمات کی. شہباز شریف صاحب جس روز وزیر اعظم بنے ہیں اس روز ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اور تب ہمیں یہ پتا تھا کہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اور ہم نے دیکھا تھا حمزہ شہباز کو، وہ تو مہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بزنس ٹرانزیکشن تھی. یہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا تھا حمزہ شہباز صاحب کو. تو وہ اربوں روپے کا معاملہ اور ایسے کر کے فارغ ہو گیا. اب آخر میں بات خلیل الرحمان قمر صاحب کی. خلیل الرحمان قمر صاحب، جو آپ کو میں نے پوری ایف آئی آر بتائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ نارمل ہے شوبز کے لوگوں میں اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے کام کرنے کے سٹائل میں، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ خاتون یہ جو آمنہ عروج ہیں، ان کے پاس یا ان کے گینگ کے پاس ویڈیوز ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی اور تصاویر ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب پولیس کے دعوے کے مطابق، یعنی پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان سے وہ چیزیں ریکور کر لی ہیں، اور ریکور کر کے پولیس کا یہ کہنا ہے، اب خلیل الرحمان قمر صاحب اس پر موقف دینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت تمام کے تمام ہیں اور خلیل صاحب کی اسٹلز اور ویڈیوز موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں نازیبہ حالت میں تھے اور کمرے میں کافی دیر دونوں اکیلے رہے. 8 بندے پولیس نے اس معاملے میں گرفتار کر لیے ہیں. یہ ویڈیوز جو ہیں وہ خفیہ کیمروں سے بنائی گئیں. کچھ دیر جب یہ ویڈیوز وغیرہ بن گئی تھیں اس کے بعد وہ بندے داخل ہوئے جن کے بارے میں ایف آئی آر میں لکھا ہے نا کہ ڈیلیوری بوائے آیا ہوگا، اور پھر وہ 7 لوگ کمرے میں آ گئے تھے، وہ تب آئے اور پھر خلیل صاحب جو ہیں وہ لٹ گئے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے بعض حوالوں سے جو پولیس کو اس گینگ کے لوگوں نے بتایا ہے کہ خلیل صاحب کوئی 5-6 روز سے رابطے میں تھے ان خاتون سے. اور ایک اسکرین شاٹ اور چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس اسکرین شاٹ کے مطابق خلیل صاحب جو ہیں وہ خاتون سے تم گاتی بہت اچھا ہو، تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، میں ذرا سکھا دوں گا وغیرہ ٹائپ کی باتیں ہیں اور میں کچھ گائیڈنس دے دوں گا. تو ظاہر ہے ہم نے خلیل صاحب کو کبھی گاتے ہوتے نہیں سنا، لیکن میں کچھ گائیڈنس دے دوں گا. اس طرح کی چیٹ ہے، واٹس ایپ چیٹ، اسکرین شاٹس چل رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان اسکرین شاٹس میں جو خلیل صاحب کی ڈی پی لگی ہوئی ہے، وہ اسکرین شاٹ اس لیے ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں کہ ان میں جو ڈی پی لگی اور خلیل صاحب کی جو ڈی پی ہے، کیونکہ تاغوت والے معاملے کے بعد اندر کیا کچھ ہوا تھا ہم نے الگ نیوز پہ آپ کو بتایا، تو تمام چیزیں میرے پاس تھیں اور خلیل صاحب سے مسلسل میرا واٹس ایپ پہ رابطہ تھا. تو خلیل صاحب کی ڈی پی وہ نہیں ہے جو ان اسکرین شاٹس میں ہے. خلیل صاحب کی ڈی پی مختلف ہے اور وہ ان کے میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں. ان سے میرا مسلسل رابطہ رہتا تھا، ساحل ادیم صاحب سے بھی رابطہ رہتا تھا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اسکرین شاٹس جو ہیں وہ ممکن ہے کسی اور نمبر کے ہوں خلیل صاحب کے، جو ایف آئی آر میں بھی نمبر لکھا ہو، جو میرے پاس نمبر ہے جس پر میں رابطے میں رہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی نمبر ہو تو ہو سکتا ہے وہاں پر وہ ڈی پی ہو. لیکن جو نمبر ایف آئی آر میں ہے جس پر کال آئی، یہ سب کچھ ہوا، تو وہ نمبر نہیں ہے. لیکن پولیس والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ ویڈیوز، وہ تصاویر کسی کی نازیبہ تصاویر نہ تو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ شو کی جانی چاہیے، نہ وہ ابھی تک شو ہوئی ہیں. لیکن پولیس والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے. خلیل صاحب ایف آئی آر خود بھی درج نہیں کروانا چاہتے تھے. ہم نے کہا کہ آپ ایک ہائی پروفائل آدمی ہیں، کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے، پولیس اس سلسلے میں آج پریس کانفرنس بھی کرے گی، تو آپ ایف آئی آر درج کروائیے. تو پھر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.